ख्वाब एक पल दे खुशी एक पल ये चौंका दे ख्वाबों की ताबीरें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप मुलाहज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम ख्वाबों की ताबीरें और आपका मेज़बान एक मरतबा फिर हाजिर है। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद, वेलकम, जी आयानो, मरहबा, सत बिस्मिल्लाह एंड बखैर रागले। जी हाँ, एक नया एपिसोड है और आज के एपिसोड में इंशाल्लाह आपके होंगे ख्वाब और जानेंगे उनकी क्या ताबीरें हैं, आपके ख्वाबों में क्या पैगामात आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। ये डिस्कवर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुबल्लिग दावत इस्लामी मौलाना सद मदनी साहब। हुजूर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने की एक रिवायत अर्ज़ करता हूँ। फरमाया, इज़ा नसीतुम शैअन, कि जब तुम कभी कोई चीज़ भूल जाओ, फसल्लू अलैया, फरमाया मुझ पर दुरूद पढ़ो, तज़कुरूहु इंशाअल्लाह, तो वो भूली हुई चीज़ तुम्हें याद आ जाएगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। नाज़रीन, ख्वाब बड़ी अजीब सी दुनिया है और इस दुनिया के बड़े अनोखे और रंग बिरंगे रंग होते हैं। अल्लाह खैर वाला मामला फरमाए। बाज़-औक़ात ख्वाबों के अंदर बड़े अजीब मैसेजेस होते हैं। तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम में। बढ़ते हैं आपके सवालात की जानिब और देखते हैं आज क्या क्या कैसे कैसे सवालात आप हमें पहुँचाए। जी सुनाइए, दिखाइए। मैं अली शहजाद कराची के इलाके गुलशन इकबाल से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा आपसे ख्वाब के बारे में सवाल है कि जैसे वालिद साहब मेरे ख्वाब में आते हैं या हमारे घर के किसी फर्द के ख्वाब में आते हैं और वो इस तरह फरमाते हैं कि बेटा ये काम करो, इससे मुझे सुकून मिलेगा, ये यानी कि ये साले सवाब करो, मुझे सुकून मिलेगा। तो इसके बारे में थोड़ी रहनुमाई फरमा दीजिए कि इस ख्वाबों की ताबीर किस तरह करनी चाहिए। जी हुजूर, क्या इरशाद फरमाएंगे इनके बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। देखिए, जो दुनिया से चला गया उसे किसी भी तरह का इसाले सवाब करें उसके लिए सुकून का बाइस होगा। किसी के कह देने से वो चीज़ उसके लिए ख़ास नहीं हो जाएगी। अगर उससे हटकर भी कोई करेगा तो वो अपनी जगह पर बाइस सुकून रहेगा। अलबत्ता अगर किसी काम का फौतशुदा शख्स ने ख्वाब में आकर कहा है तो करने में भी हरज नहीं है। मिसाल है, वो कहता है कि आप मेरे लिए 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर उसका सवाब ईसाल कर दें, मुझे सुकून मिलेगा। तो बिल्कुल 1000 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के उन्हें ईसाल कर देना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके लिए बाइस सुकून होगा। लेकिन अगर किसी ऐसे काम का ख्वाब में आने वाला कहता है कि जो शरअन महमूद नहीं है, पसंदीदा नहीं है, तो वो नहीं किया जाएगा। ख़्वाह वो आपका कितना ही करीबी हो, कितना ही महबूब हो, कितना ही चाहने वाला हो, आपको उससे कितनी मोहब्बत हो, लेकिन ख्वाब में जिस काम के बारे में उसने कहा वो अगर शरीयत के मुताबिक है तो बिल्कुल कर सकते हैं, करना भी चाहिए, हरज की बात नहीं है। और अगर वो ऐसा काम है जो शरअन पसंदीदा नहीं है, अगर नाजायज़ व हराम है तो ज़ाहिर है वो तो सख्त मना होगा। लेकिन अगर वो पसंदीदा भी नहीं है तब भी आप उसको नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा और जो फौजशुदा है अब उसका जो ताल्लुक़ है वो इस्लाम का रिश्ता है और उस रिश्ते की बुनियाद पर हम सिर्फ वही काम करेंगे कि जो शरअन हमें इजाज़त है। ख्वाब के अंदर आने वाला जो आपको बात कह रहा है ये ज़रूरी नहीं कि ये उसी की तरफ से भी हो, ये आपका अपना तख़य्युल भी हो सकता है। बाज़ औक़ात 2 से 3-4 मुख्तलिफ़ किस्म के आपके स्ट्रॉन्ग ख़यालात वो मिक्स होकर मिलजुल कर आपके सामने एक ख्वाब की शक्ल में भी आ जाते हैं। तो इसका एक उसूल समझ लीजिए, एक बुनियादी बात जहन में रखिए कि हमारे पास जो मयार है वो शरीयत मुतहरा है। अब ये कैसे पता लगे कि ये काम किस कैटेगरी के अंदर है? ज़ाहिर है इसके लिए आपको उलमाए किराम से रब्ता करना पड़ेगा। किसी आशिक रसूल मुफ्ती साहब से, आलिम साहब से आप रब्ता करके पूछ सकते हैं कि ये मैंने ख्वाब देखा है तो इसमें ये जो काम है। अब
اوویس جو کام ہے اس میں تو پوچھنے کی حاجت نہیں. اب درود پاک پڑھنے کا کہا, اس نے کہا نماز پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کر دیں, صدقہ کر کے کر دیں کوئی اور, تو اس میں تو ظاہر ہے کہ پوچھنے کی حاجت نہیں ہے. یہ وہاں پر آپ پوچھیں گے جہاں پر آپ کو واضح نہیں ہوگا کہ یار یہ کام مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. ایک چھٹی حص ہوتی ہے انسان کی, تو وہاں پہ رہنمائی لے لیجئے تاکہ آپ کسی اچھائی کے کرنے جائیں اور غلطی کا شکار ہو جائیں, ایسا نہ ہو. اللہ پاک آپ کو, آپ کے والد صاحب کو, سب کو شاد و آباد رکھے اور ان کے لیے, ہم سب کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے. آمین آمین. حضور یہ خوابوں کا جو مجموعہ ہے جو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ مختلف خیالات کا جو یہ مجموعہ ہے, تو یہ کسی اور صورت میں بھی دکھائی دیا جا سکتا ہے؟ جیسے بعض اوقات لوگ اپنے آپ کو خوفناک خوابوں کے اندر کیفیت میں دیکھتے ہیں, تو یہ اس پر بھی اس طرح کی چیزوں کا ہوتا ہے؟ دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. صحیح. بعض اوقات تو جو آپ کا خیال ہے وہ بعین ہی ظاہر ہوگا. مثال کے طور پر خواب میں شیر دیکھا اور جاگتے ہوئے خیالات میں بھی شیر تھا. صحیح. اس نے کوئی ایسی ڈاکومنٹری دیکھی ٹھیک ہے. جو شیروں کی زندگی پر منحصر تھی, رات کو سویا تو خواب میں اس کو شیر نظر آ گیا. تو یہ ایز اٹ از وہی چیز ہے جو اس نے جاگتے ہوئے تخیل میں تھی, وہی خواب کے اندر نظر آ گئی. تو بعض اوقات چیز بعین ہی واضح ہوتی ہے, اس کے اندر کسی تعویل کی حاجت نہیں ہوتی. جی. اچھا, بعض اوقات شے واضح نہیں ہوتی, کوئی اور چیز ہوتی ہے اور اس کے اندر اشارے کی, کنایے کی, تعویل کی حاجت ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی کی بہادری کے لیے شیر کی علامت, ابھی ہم اپنے محاورات میں بھی بیان کرتے ہیں. ہاں جی. جیسے کسی کی بہادری بیان کرنی ہو کہ بہت بہادر شخص ہے, جی. تو ہم کہتے ہیں واہ کیا بات ہے, وہ تو شیر ہے. کوئی بہادر شخص آئے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں بھائی شیر آ گیا. حالانکہ حقیقتاً تو وہ شیر نہیں ہے, لیکن یہاں پر شیر کہہ کر بہادری اس کی مراد لی جاتی ہے. تو اسی طرح خواب میں بعض اوقات شیر کا دیکھنا وہ بہادری کی علامت ہوتی ہے. تو اس مثال سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ چیزیں دونوں طرح سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات اشارتاً ہوتی ہیں, کنایتاً ہوتی ہیں, اور بعض اوقات بہت واضح طور پر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. جی مزید کال دیجیے. ہماری ایک ممی ہے تقریباً 11 سال کی, تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہمارے تشریف لائے, اور انہوں نے آئے تو انہوں نے کہا کہ کھانا کھا لیں. انہوں نے تھوڑا بہت کھانا وغیرہ کھایا ہے اور ان سے کہا کہ فبی ای اعلیٰ ربکما تکذبان. جی حضور, یہ غالباً ان کا خواب یہاں مکمل ہوا, کیا فرمائیں گے ان کے دو بارے میں؟ چیزیں انہوں نے بیان کی, ایک تو غوث پاک کی زیارت کی, تو جو بھی ہیں جس نے بھی یہ دیکھا ہے. صحیح. اور دوسرا انہوں نے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی. بزرگوں کی زیارت کرنا, اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کرنا باعث برکت ہوتا ہے. خواب دیکھنے والے کی ان سے محبت کی بھی علامت ہوتی ہے. صحیح. اور جسے خواب میں دیکھا اس کی برکت ملنے اور اس کا فیض ملنے کی بھی یہ علامت اور دلیل ہوتی ہے. صحیح. ایک تو یہ پہلو ہے, بہت اچھا خواب ہے, اور حسن زن ہے ہمارا کہ جس نے خواب دیکھا وہ یقیناً غوث پاک سے محبت کرتی ہوں گی, ان کی عقیدت مند ہوں گی. دوسرا آیت کریمہ کا تلاوت کرنا, ایک تو یہ ہے کہ وہ کھانا تھا اور کھانے پر یہ تلاوت کی گئی. جی. چونکہ اس میں اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر ہے, شکر کا ترغیب ہے اور کانسیپٹ ہے, تو ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ خواب میں بزرگان دین اس طرح تشریف لا کر خواب دیکھنے والے کو اللہ کی نعمتوں کے بارے میں درس دے رہے ہیں, گویا کہ آیت کا ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو جو دیا ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کیجئے. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی سچویشن ان دنوں میں اچھی نہ ہو. صحیح. اور وہ کسی پریشانی کا شکار ہو اور ناشکری کا شکار ہو, اور اس طرح سے آ کر اسے ریمائنڈ کروایا گیا کہ اللہ پاک نے جو کچھ بھی آپ کو عطا کیا ہے, آپ جس بھی حال کے اندر ہیں, جو بھی آپ کھاتے پیتے پہنتے اوڑھتے ہیں, اس پر اللہ پاک کا شکر بجا لائیے. تو خواب کے ذریعے بھی بعض اوقات انسان کی جو موجودہ حقیقی کیفیت ہوتی ہے اس کے بارے میں بعض اوقات تنبیہ, بعض اوقات ترغیب, بعض اوقات کسی کام کے کرنے اور بعض اوقات نہ کرنے کا کہا جاتا ہے. صحیح. تو جنہوں نے غوث پاک کی زیارت کی خواب کے اندر, وہ اپنی کیفیت پہ غور کر لیں. اگر کیفیت میں, طبیعت میں ناشکری کا کوئی پہلو تھا اور ان دنوں پریشانی تھی, تو یہ گویا کہ ایک اللہ کے ولی کی جانب سے, محبوب اور مقبول بندے کی جانب سے ایک پیغام ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو غور کریں اور اس کے مطابق شکر نعمت کا جذبہ بیدار کریں.
واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. SMS کے ذریعے سے بھی حضور اسی سے ایک ملتا جلتا ہمیں خواب موصول ہوا ہے، اور یہ کسی خاتون کا سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے خواب میں ایک نیک بزرگ نصیحت کرتے ہیں، لیکن میں اکثر وہ بھول جاتی ہوں. اب اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے کہ وہ کیا نصیحت کرتے ہیں. جی نصیحت تو اچھی ہی ہوتی ہے. تو اب اس کا تو کوئی تعبیر تو یوں نہیں بیان کیا جا سکتا کہ وہ کیا نصیحت کرتے تھے. ٹھیک ہے، عمومی اعتبار سے دیکھیں تو ڈیفینیٹ ہے، بزرگ ہیں، صحیح. وہ اچھائی کی نصیحت کریں گے، نیکی کی نصیحت کریں گے، گناہوں سے بچنے کی نصیحت کریں گے. تو یہ غور کر لیا جائے کہ جن دنوں میں یہ خواب دیکھا ان دنوں معاملات کیسے تھے. صحیح اگر کسی گناہ میں مبتلا تھے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، صحیح. اور اگر کوئی خاص نیکی کرنے کا وقت تھا، اب جیسے ماہ رمضان ہے، اب ماہ رمضان میں بعض وہ عبادتیں ہیں جو عام دنوں میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو ان دنوں میں اگر کوئی بزرگ نصیحت کریں گے تو غالب یہی ہے کہ وہ ان دنوں کے تعلق سے کریں گے. صحیح. تو عمومی طور پر اس خواب کو اپنے لیے ایک پازیٹیو وے میں لے کر آخرت کی بہتری کے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. حضور سائل نے یوں لکھا ہے کہ میرے بابا کو فوت ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں. وہ رات کو خواب میں آئے ہیں اور دوبارہ سے فوت ہوئے. پھر ہم گھر والے گلے لگ کے رو رہے ہیں اور کھانا بنا اور کھا رہے ہیں. گوشت اور چاول بنے تھے. تو یہ ان کا خواب ہے، ان کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک چیز جو واقع ہوئی جی اور ویسا ہی دوبارہ دیکھا، تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ یہ پرانا جو واقعہ اور خیال تھا جی، اسی کی ایک اور شکل ہے جو خواب میں ان کو دکھائی دی. صحیح. اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، البتہ فوت شدہ والد صاحب کو انہوں نے دیکھا ہے تو ان کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں، انشاءاللہ ان کے لیے باعث برکت ہوگا. ہمارے ہاں چونکہ فوتگی پر کھانا وغیرہ بنا کر جی غریبوں کو کھلانے کا، اور خیرات جس کو کہا جاتا ہے، بعض علاقوں میں خیرات کہتے ہیں کہ بھی کچھ بنا کر تقسیم کر دیا، تو اس کا ایک رواج ہے. تو صحیح. خواب کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. تو ایصال صاحب ان کو چاہیے کہ کریں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ خاص کیفیت دیکھی ہے تو کچھ کھانا بنا کر غربا کو، مساکین کو کھلا دیں، صحیح. اور یہ نیت کر لیں کہ اللہ پاک اس کا جو ثواب مجھے عطا فرمائے گا وہ میں اپنے والد صاحب کو ایصال کر دوں گا. تو انشاءاللہ ان کے لیے آپ کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. ایک میسیج یہ ملا ہے کہ رات ہی خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ دودھ میں ہری ہری مرچیں نکل رہی ہیں. تو یہ میں نے خواب دیکھا ہے. ایسے خواب کی کیا تعبیر ہوگی، کیا کہیں گے؟ فضول خواب ہے، کوئی ایسا تعبیر سے اس کا تعلق معلوم نہیں ہوتا. دودھ میں مرچیں کوئی ڈالتا نہیں ہے، اور ویسے اتفاقاً گر جائیں. ہلدی والا دودھ تو ہوتا ہے حضور. ہاں، لیکن انہوں نے تو ہری ہری مرچیں کہا ہے نا، واضح کہا ہے. تو بعض صحیح. اوقات ہوتا ہے منتشر الخیالی کی وجہ سے اس صحیح، طرح کا صحیح. خواب نظر آ جاتے ہیں، تو اس کی طرف توجہ نہ کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلیے جی، کچھ کالز شامل کرتے ہیں ناظرین کی. جی، کال سنائیے. مجھے بھائی جانا خواب آیا ہے، میرے گلے میں کوئی تعویذ ہے اور جو چیل ہے نا وہ اس کو اتار رہی. چلیے کچھ ایسا کرتے ہیں، مزید کال دے دیجئے، ایک ساتھ جواب لیتے ہیں انشاءاللہ. جی. میں نے خواب کی تعبیر جاننی ہے کہ میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں، رستے میں پانی آ جاتا ہے، سیلابی پانی، پھر میں آگے نہیں جا پاتا، واپس آ جاتا ہوں. اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجئے. علی اصغر اتاری عرض کر رہا ہوں، بصیر پور ضلع اوکاڑا سے. عرض یہ ہے کہ میرے گھر والوں کو یہ خواب آیا ہے کہ ان کی جو بہن ہے ان کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے. تو ان کو یہ خواب آیا ہے کہ وہ نہر کے کنارے چار پائی کے ساتھ کپڑے کا جھولا باندھا جاتا ہے. تو وہ اس بچے کو نا وہ جھولے میں نہر کے کنارے وہ جھلا رہی ہیں. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بچہ نہر میں نہ گر جائے. یہ کہہ رہی ہیں اور بچہ وہ جھولے سے اچھلتا ہے اور نہر میں گر جاتا ہے. تو پانی صاف شفاف ہے. تو برائے کرم اس کی تعبیر بتا دیں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال دے دیجئے. میں نے خواب دیکھا ہے، ہمارا گاؤں میں گھر ہے جس میں اب وہاں رہتا کوئی نہیں ہے، مدرسہ بنا دیا، وہاں بچے بچیاں پڑھتے ہیں. میں نے دیکھا ہے جو پرانا اس گھر میں پرانا کمرہ ہے تو اس میں بہت زیادہ گند ہے، یعنی مرغیوں کی بیٹھے ہیں اور انتہائی گند ہے. اس کی تعبیر بتا دیجیے. ٹھیک ہے جی، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ انہوں نے بیوی کی بہن نے خواب میں دیکھا تھا کہ بچے کو کنارے پر اس طریقے کے ساتھ. ہاں جی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے. ہاں جی. تو میں یہ عرض کروں گا کہ ایک تو پریشان نہ ہو، گھبرانے کی حاجت نہیں ہے کہ کوئی ایسا نقصان ہی ہوگا. البتہ ایک
پہلو ہے جو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے. تو جب کسی کے ہاں ولادت ہونے والی ہو ہاں جی. تو جو احتیاطیں ڈاکٹرز حضرات سجیسٹ کرتے ہیں طبیعت کے اعتبار سے اور دیگر معاملات کے اعتبار سے، تو انہیں بجا لانا چاہیے. بعض اوقات خواب کے ذریعے کسی ہماری مسٹیک پر تنبیہ کی جاتی ہے، ہم کانشیس نہیں ہوتے، محتاط نہیں ہوتے، کوئی بے احتیاطی کا پہلو ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو بعض اوقات خواب میں اس طرح کی چیز دکھا کر بندے کو کانشیس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کوئی لازمی یا ضروری نہیں ہے کہ بچے کو کوئی نقصان ہی ہوگا، کیونکہ اس طرح کا خواب دیکھنے سے ظاہر ہے کہ ایک تشویش تو ہو جاتی ہے. تو ظاہری اسباب کے اعتبار سے غور کریں، ماں بھی اور بچہ جو ہے اس کے اعتبار سے ساری چیزوں کا، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بہتری اور عافیت والا معاملہ ہوگا. یہاں پر یہ مشورہ میں ضرور دوں گا جن کے ہاں ولادت ہونے والی ہو تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے ایک تعویذ ملتا ہے، وہ خاص ان دنوں میں پہننے کا ہوتا ہے اور بڑا مؤثر تعبیر ہے جس سے انشاءاللہ بچے کی حفاظت رہے گی اور کئی ایک معاملات میں نقصان سے حفاظت رہتی ہے. تو یہ ہوں جنہوں نے خواب دیکھا یا کوئی اور اگر ناظر ہیں ہمارے جن کے گھر میں ایسا کوئی معاملہ ہے تو انہیں وہ تعویذ ضرور حاصل کرنا چاہیے. وہ جو تعویذ ہے وہ ضروری نہیں کہ کوئی کمپلیکیشن ہیں جبھی آپ کو لینا ہے، وہ نارمل حالت میں بھی لیا جا سکتا ہے جب ولادت کے معاملات شروع ہو چکے ہوں. تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا. ٹھیک ہے. ایک اور سائل نے یہ سوال کیا کہ سیلابی پانی سے جو ہے وہ ان کو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ موٹر سائیکل پر جا رہے ہوتے ہیں، کیا ارشاد فرمائیں گے ان کے خواب کے بارے میں؟ سیلاب جو ہے ریلا ہے پانی کا، سیلابی پانی ہے، تو یہ آزمائش کی علامت ہوتی ہے. سیلاب، طوفان، زلزلہ، کسی مصیبت کی، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، کچھ صدقہ کریں تاکہ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا کہیں سے گزر ہوا ہو، آج کل ملک کے جیسے پاکستان سے اگر کال تھی تو یہاں کے بعض علاقوں میں سیلابی کیفیت پائی گئی. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خبریں بندے نے دیکھی ہیں، سنی ہیں اور اس کا امپیکٹ اس کے دماغ پر ہے، صحیح، اور وہ خواب میں وہی منظر دیکھتا ہے. تو دونوں صورتوں میں اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا ضرور کریں. ٹھیک ہے. حضور ایک اور سائل نے یہ پوچھا تھا کہ چیل ہے جو ان کے گلے سے تعویذ اتار کے لے جاتی ہے، کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ چیل ہے یا چیز ہے کہا انہوں نے، تو جنات بعض اوقات حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ تعویذات چوری بھی کرتے ہیں اور غائب بھی کرتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ دعا کریں، اور اگر واقعی یہ کوئی تعویذ استعمال کرتے ہیں تو اس کی احتیاط کا جو ہے وہ پہلو پیش نظر ہونا چاہیے. اور مثلا کیا تعویذات والے ہی بتائیں گے، اچھا، جن کا یہ فیلڈ ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے ٹھیک ہے ترکیب بناتے ہیں. اچھا، ضروری نہیں کہ کوئی چیز ہی لے کر جائے. صحیح، چیزیں یا چیلیں یا جنات کا تنگ کرنا تو بہت کم ہوگا. تعویذ کے معاملے میں بہت مرتبہ کہیں پہ رکھ کر بھول جانے والا معاملہ زیادہ ہوتا ہے. اچھا، نہاتے وقت اتارا، کہیں پہ لٹکایا، لٹکا ہی رہ گیا، کہیں پہ گئے تھے چینج کرنا تھا لباس، اتار کے رکھا تو بھول گئے. تو بعض اوقات وہ چیزوں کا کام ہم خود بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہری اسباب کے اعتبار سے جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں عافیت کے لیے. اور ان چیزوں سے، جنات وغیرہ سے حفاظت کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، عمومی وظیفہ ہے، وہ خاص اس کا تو نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایک عمومی وظیفہ ہے، وہ ہر طرح سے بندے کی حفاظت کرے گا. اس کے اندر یہ چیزیں بھی شامل ہو جائیں گی. سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس، قرآن مجید فرقان حمید کی آخری 2 سورتیں، یہ تلاوت کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک کر سر سے لے کر پورے جسم پر جہاں تک آسانی سے آپ پہنچا سکیں ہاتھ پھیر لینا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل جنات سے، شیاطین سے حفاظت رہے گی، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی. اور یہ وظیفہ کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو تو بھی کر سکتا ہے، کوئی پرابلم نہ بھی ہو تب بھی کیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو ہر طرح کے معاملات کی حفاظت رہے گی. ٹھیک ہے جی. ناظرین، پروگرام میں ہم آپ کو ایک سیگمنٹ دکھایا کرتے ہیں اور سیگمنٹ میں آپ کے لیے معلوماتی چیزیں جو ہے نا وہ ہوا کرتی ہیں. ایک سیریز ہماری چل رہی ہے جس میں بزرگوں کے خواب ہم آپ کے لیے لایا کرتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ اس پیکیج کے اندر آپ دیکھیں گے
کس بزرگ کا کیا خواب ہے اور وہ کیا ان خواب کے ذریعے سے پیغام اور میسیج دیا جا رہا ہے، یہ انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے، اور مزید آپ کی جو کالز ہیں پیکج کے بعد انشاءاللہ شامل کریں گے۔ جی دکھائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقت ہوا ہے بزرگوں کے خواب سیگمنٹ کا، اور آج جو خواب آپ سے بیان کرنا ہے بڑا ہی پیارا خواب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کی خدمت میں جن کا نام سب سے نمایاں اور جن کی حدیث پاک کی مجموعے پر مشتمل کتاب کو قرآن مجید فرقان حمید کے بعد دنیا میں پائی جانے والی تمام کتابوں پر فوقیت دی جاتی ہے، اصح الکتب کہا جاتا ہے، آپ کا بڑا ہی پیارا ایک خواب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس سے مکھیوں کو دور کر رہا ہوں۔ جب بیدار ہوئے تو حیرانی بھی ہوئی اور کچھ پریشانی بھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس پر تو مکھیاں بیٹھا ہی نہ کرتی تھیں، اللہ پاک نے آپ کو ایسا منزہ اور پاکیزہ تخلیق فرمایا ہے۔ لیکن جب علماء سے رجوع کیا تو علماء تعبیر نے بیان کیا کہ اے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے اللہ تبارک و تعالی یہ خدمت لے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں جو خلط ملط ہو گیا ہے، جو مکسنگ ہو گئی ہے، درست اور غلط کی پہچان کا معاملہ درپیش ہے، تو آپ اس بارے میں حدیثوں کی جانچ پڑتال کے بارے میں بڑی خدمت سر انجام دیں گے۔ اور ویسا ہی ہوا۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ کس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث رسول کی خدمت کی، اور مجموعہ جو احادیث کا ہے، صحیح احادیث کا جو آپ نے ترتیب دیا، اللہ پاک نے اس کو کیسی پذیرائی عطا فرمائی۔ اور آج بھی جب حدیث پاک کے حوالے سے کوئی نام لیا جاتا ہے، کوئی ریفرنس تلاش کیا جاتا ہے، کوئی بات کہی جاتی ہے، تو آپ کی کتاب کا نام سر فہرست آتا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو یہ وہ قسم ہے کہ خواب کے ذریعے کسی کو کوئی خوشخبری سنائی جاتی ہے اور مستقبل میں پیش آنے والے کسی واقعے کے بارے میں مومن کو بتایا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کال کی جانب مزید بڑھیں گے اور ناظرین کیا کہنا چاہتے ہیں وہ سنیں گے۔ جی سنائیے۔ مولانا صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ رات کو اٹھ کر روتے ہیں، کیا وہ کوئی خواب دیکھتے ہیں یا اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ بچوں میں تو بہت سارے مسائل حضور ممکن ہیں، لیکن کیا کہیں گے خواب کی تعبیر کے اعتبار سے؟ دیکھیے زیادہ تر تو فزیکل پرابلم ہوتے ہیں، بہت چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ چونکہ بیان نہیں کر پاتے تو بعض اوقات وہ تکلیف ان کی رہتی ہے۔ صحیح۔ تو فزیکل بھی دیکھنا چاہیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان انہیں خواب میں پریشان کرتا ہو۔ ٹھیک ہے۔ اب بہت چھوٹا بچہ ہے تو ظاہر ہے وہ نہ اپنا خواب بیان کر سکتا ہے نہ اپنی تکلیف بیان کر سکتا ہے، تو اسی لیے عموماً یہ دیکھا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ بچوں پر پڑھ کے کچھ نہ کچھ پھونکتی رہتی ہیں۔ صحیح۔ نارمل بچہ ہے، کوئی اگر ایشو نہیں ہے تو دم کرنے میں حرج نہیں ہوتا، یعنی کہ بعض تو خاص دم ہے نا جس کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، اس کا وظیفہ ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن بعض عمومی طور پر دم کیے جاتے ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، اس کے لیے کسی کی اجازت کی ایسی حاجت نہیں ہوتی۔ جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، یہ پڑھ کے چھوٹے بچے پہ دم کر دیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، سورہ فاتحہ شریف ہے دم کر دیں، یا پانی پہ دم کر کے وہ پلا دیں، دم کیا ہوا دودھ پلا دیں، جو بھی اس کی غذا ہے۔ تو اس سے اگر کوئی روحانی مسئلہ ہوگا، شیطان تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو اس میں چھٹکارا ہو جائے گا۔ تو دونوں اعتبار سے کر لینا چاہیے۔ جو ان کا بیسک سوال تھا کیا یہ شیطان کی طرف سے کوئی خواب وغیرہ ہو سکتا ہے، جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے۔ مدثر اتاری ضلع سردار آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کو فوت ہوئے 18 سال ہو گئے ہیں۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح میری والدہ کی قبر نہ کھلی ہے،
تو میری وائف بھی میرے قریب کھڑی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ میری والدہ کا کفن سفید ہے. وہ اس طرح نا کروٹ لے رہی ہے میری والدہ, اور میں اپنی بیوی کو بتاتا ہوں کہ دیکھو امی جان کروٹ لے رہی ہیں, اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سفید کفن غائب ہو جاتا ہے, اور اس کے اوپر نا سبز کلر کی چادر آ جاتی ہے. جب سبز کلر کی چادر آتی ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں. انشاءاللہ الکریم عرض کرتے ہیں, مزید کال دیجیے. جی مجھے اکثر خواب میں آتا ہے کہ میں نا مدینہ شریف جا رہا ہوں عمرے کے. الحمدللہ عمرے کیے بھی ہیں میں نے, کافی زیادہ کیے ہیں, میں ادھر کام بھی کر سکا, بھی چھوڑ کے آ گیا ہوں ادھر میں. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. مزید کال دیجیے. رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مسجد میں نماز جمعہ ادا کر رہا ہوں. برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں. مزید کال. خواب کے اندر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا اور وہ گر کر فوت ہو جائے, اس کی تعبیر بتا دیں. ایک اور کال دیجیے. سر میری وائف کو زیادہ تر نا سانپ مطلب نظر آتے ہیں. سانپ نظر آتے ہیں, اللہ اکبر. جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میں چاہوں گا کہ ٹو دی پوائنٹ ہم اس سیشن کو لے کر کے چلیں تاکہ مزید ہم ناظرین کی کالز کو شامل کر سکیں. سانپ سے ہی شروع کرتے ہیں. جی. برا ہے, دشمن ہے, نقصان پہنچانے والا ہے کوئی بھی. عمومی تعبیر یہی ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, کچھ صدقہ کریں, اور اپنے ماحول پر اٹھنے بیٹھنے پر, انٹریکشنز پہ غور کریں, صحبت پہ. کوئی اگر برا شخص ہو تو اس سے اپنے آپ کو دور کریں. ٹھیک ہے جی. حضور نماز پڑھنا اور نماز کے دوران ہی گر کر انتقال کر جانا, نماز پڑھنا تو اچھی بات ہے, اور نماز کی حالت میں انتقال بھی ایک اچھی کیفیت ہے. تو اس سے ضروری نہیں کہ خواب دیکھنے والے کا انتقال ہی ہوگا. صحیح. تو ایک کیفیت ہے. دیکھیے اللہ پاک کی بارگاہ میں خاتمہ بالخیر کی دعا کریں, ظاہری اعتبار سے اچھا خواب ہے. ماشاءاللہ. حضور بہت زیادہ عمرے کرتے ہوئے خود کو دیکھنا اس طرح کی اچھا ہے ماشاءاللہ, اور یہ خواب دیکھنے والے کی محبت اور اس کام کے لیے رغبت کی بھی دلیل ہے. اور جو آپ اپنے آپ کو سفر مدینہ پر دیکھے, سفر مکہ پر دیکھے, حج و زیارت کے لیے آنے جانے کا منظر دیکھے, تو امید رکھے اللہ پاک حقیقت میں بھی اسے یہ توفیق عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. مبارک خواب ہے جی آپ کا. 18 سال ہو گئے ہیں والدہ مرحومہ کو انتقال کیے ہوئے, اور انہوں نے پورا اپنا ڈیٹیل بیان کی کہ ان کو قبر میں ہلتے ہوئے بھی دیکھا, پھر بعد میں ان کا لباس جو کفن تھا وہ سفید سے سبز حلے میں تبدیل ہوتے دیکھا ہے. کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ دیکھیے کفن تو عموماً سفید ہی دیا جاتا ہے, اسی لیے وہ سفید ہی نظر آتا ہے. صحیح. اور اس کا کلر چینج ہو کر گرین ہونا, تو سبز کلر جو ہے یہ بھی پازیٹیو کلرز میں سے ہے, اچھے کلرز میں سے ہے. بلکہ جو جنتیوں کا لباس بیان کیا گیا ہے تو اس میں سبز بھی بیان کیا گیا ہے. جی. تو یوں اچھا خواب ہے. امید رکھیں کہ وہ عافیت میں ہوں گی, اللہ پاک کی رحمت میں ہوں گی. البتہ ان کے لیے دعا کریں, ایصال ثواب کریں تاکہ ان کے درجات میں بلندی ہو اور اللہ پاک ان کو مزید رحمت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر کہتے ہیں کہ مجھے خواب آیا ہے کہ کوئی مجھے مار رہا ہے اور میں بھاگ کے چھپ رہی ہوں, جبکہ جب میں چھپی تو وہاں بلی کے 2 بچے مجھے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. یہ ان کا خواب ہے, کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ غیر واضح سا ہے. کہاں چھپیں, کیوں چھپیں, اور اپنے گھر میں تھیں کہیں اور تھیں. تو نارملی خوف کی وجہ سے بندہ چھپتا ہے ظاہر ہے, اور گھروں میں اس طرح بلیاں بچے ہوتے بھی ہیں بعض اوقات. تو کوئی ایسی خاص تعبیر تو نہیں, عمومی حالات سے متعلق ہے. البتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ضرور کریں کہ عافیت والا معاملہ فرمائے, کیونکہ کسی کا مارنا یہ کوئی اچھی علامت تو نہیں ہے, اچھی بات تو نہیں ہے. تو حقیقت میں کسی آزمائش سے بچنے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. بہت بہتر ہوگا راہ خدا میں کچھ صدقہ کر دیں تاکہ اگر کوئی آنے والی مصیبت ہو تو اللہ پاک صدقے کی برکت سے محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے جی. ایک اور میسیج یہ ہے, کہتی ہیں کہ یہ تقریباً خواب مجھے آتا رہتا ہے. ایک کیمل ہے جو خواب میں دکھائی دیتا ہے اور وہ ڈراتا نہیں ہے, لیکن میں بہت خوف زدہ ہوں اسے دیکھ کر. یہ سائل نے لکھا. کسی طاقتور بڑے شخص سے معاملہ درپیش ہونے کی علامت ہوتی ہے, اور اونٹ کی ایک تعبیر سفر کرنے سے بھی کی جاتی ہے. ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے کو کوئی سفر درپیش ہو. بعض اوقات کہیں جانے کا ارادہ تھا, بن نہیں پڑ رہا تھا, تو اس خواب سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سفر ان کو درپیش ہوگا. ٹھیک ہے. اور حضور بڑے کسی کے سامنا کرنا, اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ کوئی بھی صاحب منصب, اب انہوں نے تو نہیں بتایا, بعض اوقات ورکنگ لیڈیز بھی ہوتی ہیں. اچھا.
इंटरेक्शन हो सकता है, चाहे ख़ानदान का बड़ा भी हो सकता है। अच्छा, मनसब से मुराद यही है कि गवर्नमेंट का मनसब ही नहीं है, कोई कम्युनिटी का बड़ा भी हो सकता है, कुंबे का बड़ा भी हो सकता है, कोई किसी ख़ास तबके से वाबस्ता है उस तबके का बड़ा भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी। ओके सर, माशाअल्लाह जी। कुछ कॉल्स भी शामिल करते हैं, नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं सुनते हैं। जी सुनाइए। मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया अत्तारी है, मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। मेरा सवाल ये है कि ख्वाब में अगर कोई शख्स अपने आप को ऊँट पर सवार देखते हैं रेगिस्तान में, और रेगिस्तान भी ऐसा हो कि जो ख़त्म ना होने वाला हो, तो इसकी क्या ताबीर होगी? ना ख़त्म होने वाला रेगिस्तान हुज़ूर, वैसे हाँ जी, अमूमन तो रेगिस्तान बहुत वसी होते हैं और बज़ाहिर ना ख़त्म होने वाले ही होते हैं, और ऊँट को रेगिस्तान से बहुत ज़्यादा बयान किया जाता है, तो ख्वाब में भी इन्होंने उसी तरह का मंज़र देखा। तो दो पहलू हैं, अगर ये किसी आजमाइश में है तो अल्लाह पाक की रहमत से आसानी होगी, क्योंकि रेगिस्तान में अकेले होना, पैदल होना ये एक आजमाइश होती है, लेकिन रेगिस्तान में ऊँट का होना एक पॉजिटिव अलामत है, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर सफ़र करने की जानवरों में जो सबसे बेहतरीन सवारी है वो ऊँट की सवारी है। सही। रेगिस्तान का जहाज़ भी इसको कहा जाता है। हाँ जी। तो इन मानों पर ये पॉजिटिव है। हो सकता है ख्वाब देखने वाला किसी मुश्किल में हो तो अल्लाह पाक की रहमत से छुटकारा नसीब होगा। सही, माशाअल्लाह। तो इनका ख्वाब अच्छा है, और अच्छा ख्वाब देखें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हमने ये सीखा है। जी मज़ीद कॉल। मोहम्मद रजा तारी मुजफ्फरगढ़ से अर्ज कर रहा हूँ। जनाब जी ये पूछना था आपसे कि ख्वाब में ना मेरी मुकम्मल सफेद दाढ़ी होती है। दूसरी तबीर ये पूछना है कि मेरी मिसेज ख्वाब में ना बहुत से ऐसे तवीज़ पड़े होते हैं, तो उसकी तबीर पूछनी थी। ठीक है जी, अर्ज़ करते हैं इंशाल्लाह, मज़ीद कॉल दीजिए। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि रात को ना मेरी अम्मी को ख्वाब आया है कि एक वाइट कपड़ों में ना एक आदमी मिलता है उनको, तो वो कहता है आपकी हज कबूल हो गई है। तो क्या मेरी अम्मी की हज कबूल हो गई है? अभी गई तो नहीं है। ठीक है जी, मज़ीद कॉल दीजिए। हुजूर मैंने अपने ख्वाब की तबीर ये पूछनी है कि ज़्यादातर मैं ना 50-40 फीट ऊपर उड़ता हूँ, और इससे ज़्यादा कोशिश करता हूँ तो उड़ नहीं पाता। ये 6-7 दफ़ा ऐसे हो चुका मेरे साथ। ठीक है जी, मज़ीद कॉल दीजिए। कि ख्वाब में कब्रिस्तान देखना, कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है और बारिश का पानी है, वहाँ पर परेशान था। ठीक है जी, इंशाअल्लाहुल करीम अर्ज़ करते हैं। एक कॉलर दे दीजिए। मैंने ख्वाब देखा था, एक ख्वाब वो ये था, एक मैं कब्रिस्तान खड़ा हुआ था और 7 कब्र थी। एक माई आती है, वो कह रही है बेटा ये आपकी जगह, आप इसमें लेट जाए। अल्लाहु अकबर। हुजूर क्या इरशाद फरमाएंगे इन्हीं साइल के सवाल पर? ज़रूरी नहीं कि इससे मौत ही की ताबीर हो, बंदा घबरा जाता है, लेकिन एक फ़िक्र आखिरत पर मबनी ये ख्वाब है। बंदा तवज्जो करे, अपनी गलतियों को दूर करे, अच्छाइयाँ करने की कोशिश करे। इसका देखना, कब्रिस्तान का देखना, एक और भी कॉलर थे जिन्होंने पूछा था कब्रिस्तान का देखना। तो कब्रिस्तान नॉर्मली आखिरत पर मुतवज्जे करने के लिए बंदे को दिखाया जाता है। बाज़ औक़ात कब्र या कब्रिस्तान किसी राज की बात की भी अलामत होती है। सही। राज से मुराद छुपी हुई बात। तो अपने राज को किसी पर जाहिर नहीं करना चाहिए, और किसी का राज मालूम हो जाए तो वो किसी और से शेयर नहीं करना चाहिए। तो कब्र या कब्रिस्तान बाज़ औक़ात बंदे को राजदारी से मुताल्लिक तंबीह भी होती है। तो हर शख्स अपनी सिचुएशन के मुताबिक गौर करे। जैसे कि पहले हमारे जो लास्ट जो कॉलर थे तरतीब में, तो उन्होंने कहा कि इनको कहा गया कि कब्र में आप लेट जाएं, छुप जाएं। तो हो सकता है इससे इशारा हो कि ये किसी के राज की बात को जाहिर कर रहे हों, या इरादा हो, या कर चुके हों, तो उनसे जो है वो रुजू करना चाहिए। बहुत गौर करना चाहिए। अगर किसी से मुताल्लिक कोई बात हमें मालूम हो गई है, हमारे इल्म में आ गई है, तो अब उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं कि हम हर एक से वो बात शेयर करें। सही। होता यह है कि नाज़रीन बाज़ुकात इंसान जो है वो कोई राज की बात जिसको मालूम हो जाती है, तो वो राज की बात को राज रखना भी ये बड़े आला ज़रफ़ी की बात है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना राज किसी को नहीं देना चाहिए। एक बात, राज की बात 2 सीनों में कभी भी समा नहीं सकती। जब आपके सीने में वो बात नहीं रही तो आप सामने वाले से ये तवक्को रखें कि वो बात आपकी अपने तक रखे और किसी और को ना बताए, तो ऐसा नहीं होता। फिर सर होता ये है कि वो जैसे बात होती है ना कि आप
किसी को ना बताना, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। तो यूं चलते चलते बात जो है ना वो बहुत आगे तक हर एक का कोई ना कोई राजदार होता है। हाँ जी, वो उससे बात करेगा, वो उससे बात करेगा। तो अगर किसी बात को आप छुपाना चाहते हैं और फैलाना नहीं चाहते तो उसे अपनी हद पर ही रोक ले, आगे बढ़ाकर फिर रुकने की उम्मीद रखना ये खाम ख्याली है। सही बात है। मैंने वो एक शेर पढ़ा था हुजूर के, वो राज दी गल ना दसिया कर बुलिया कि यारां दे भी यार हुंदे ने। सही, तो वो इसी मफहूम को इसी मफहूम का बहरहाल वो शेर था। तो सिर्फ 40 से 50 फीट तक मैं उड़ पाता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं उड़ पाता। साहिल ने यूँ कहा। जी, ये बाज़ औक़ात इंसान की जो ज़ाहिरी कैफियत है उसकी वजह से भी इस तरह के ख्वाब नज़र आते हैं। भागना चाहता हूँ, भाग नहीं पाता, कोई फलांगना चाहता हूँ, फलांग नहीं पाता। तो या तो फ़िज़िकल बंदा फ़िट नहीं होता, तबीयत कमज़ोरी का शिकार होती है, तो ख्वाब में भी इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मुराद के पूरा ना होने की अलामत होती है, तमन्ना में, ख्वाहिश में रुकावट की ये दलील होती है। बंदा जो चाहता है, जो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा। तो अगर वाकई ऐसी कैफियत है तो सलातुल हाजत पढ़िए। कोई भी अहम काम आप शुरू करने लगे हैं, ये कोई अहम काम आपका ऑलरेडी कर रहे थे, अटका हुआ है, रुकावट है, तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करें, सलातुल हाजात पढ़ें, इंशाअल्लाह इससे रुकावटें दूर होंगी। ठीक है जी। हज कबूल हो गया है, बिशारत दी है किसी ने ख्वाब में, लेकिन हज नहीं किया, क्या हाँ, फरमाएंगे? ये तो बेमाना सी बात है, क्योंकि अमल की कबूलियत तो उसी वक्त है ना जब अमल किया हो। सही, वरना तो अमल किया ही नहीं तो उसकी कबूलियत के कोई माना नहीं है। तो बेमाना सा ख्वाब है, इसकी तरफ कोई तवज्जो करने की कैसा है? जैसे वो कहते हैं कि आपकी हाज़िरी मंजूर हो गई है, अब आप हाज़िरी के लिए रवाना होंगे, एक मुज़दा है, एक बिशारत है, क्या ऐसी भी कुछ ख्वाबों की ताबीरें होती हैं क्या? होती तो हैं, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। और बिशारतें होती हैं, वो तो एक ठीक है, हकीकत है। मुकम्मल सफ़ेद दाढ़ी जो ख्वाब में इन साहिल ने लिखा कि ये देखना, और तावीज़ात ज़ौजा इनकी देखती हैं। तावीज़ात अब क्या देखती हैं, क्यों देखती हैं, किस तरह के देखती हैं? हाँ जी, हो सकता है इनका किसी ख़ास काम के लिए तावीज़ लेने का ख़याल हो, जहन हो, और वो ना कर पा रही हूँ तो ख्वाब में देखा है, तो इसकी तो कोई ताबीर नहीं है। ठीक है। और बालों का सफ़ेद होना ये उम्र के तवील होने की अलामत होती है। इन मानों पर अच्छा है कि दराज़ी उम्र की ये दलील है, लेकिन जब भी दराज़ी उम्र की दुआ करें या ख्वाहिश दिल में रखें तो दराज़ी उम्र बिलखैर, इबादतों भरी, रियाज़तों भरी, तक़वे भरी, नेकियों भरी तवील उम्र की दुआ करनी चाहिए सेहत और आफ़ियत के साथ। वरना उम्र लंबी हुई और आफ़ियत ना मिली, सेहत ही ना रही, तो वो एक आजमाइश है। और अगर उम्र है, सेहत भी है और गुनाहों भरी है तो वो उससे बड़ी आजमाइश है। तो बुज़ुर्गों ने हमें यही सिखाया है, तरबियत फरमाते हैं कि दराज़ी उम्र बिलखैर की दुआ करनी चाहिए। क्या बात है हुजूर, आपको मुखातब साहिल ने किया है और कहा है कि असद भाई ख्वाब में लाल लाल सेब दिखाई देते हैं, क्या ताबीर है इनकी? अच्छा है, पॉजिटिव है, नेमत मिलने की, खुशखबरी मिलने की अलामत होती है। उमूमन जो लाल सेब है वो मीठा होने की अलामत होती है। अच्छा है। ठीक है जी। साहिल ने लिखा कि अम्मी ने ख्वाब में आसमान में डोर को खींचते हुए देखा है और अचानक चांद की रोशनी वो तेज़ हो जाती है और आंखों में पड़ना शुरू हो जाती है और फिर ये अपना मुंह पीछे की जानिब मोड़ लेती हैं। तो ये इन्होंने लिखा है, क्या कहेंगे? डोर जो पतंग की डोर होती है वो तो उसका कोई ताबीर से ताल्लुक़ नहीं होता, एक ऐसी बात है। अलबत्ता चांद का रोशन देखना, हाँ जी, ये अच्छा होता है, औलाद और करीबी को फ़ायदा पहुँचने की दलील होती है। ठीक है। इन्होंने लिखा है, भाई मैं ख्वाब में अक्सर डर जाती हूँ, क्या करूँ? बाज़ औक़ात किसी बीमारी की वजह से या किसी कमज़ोरी की वजह से बंदा डर जाता है, और बाज़ औक़ात शैतान के अमल से भी बंदा डर जाता है, और बाज़ औक़ात सोने की कैफियत ऐसी होती है कि जिसकी वजह से बंदा डर जाता है। जैसे बच्चों को जो माएँ होती हैं उम्मन, वो कवर करके सुलाती हैं कि बच्चा डरता है। पुराने दौर के अंदर चूँकि बनी बनाई चीज़ें नहीं होती थी तो दुपट्टे से, कपड़े से बच्चे को एक ख़ास तरीके से बांध कर सुलाया जाता था कि बच्चा ना डरे। तो इसी तरह सुन्नत के मुताबिक बंदा सोए, सही, तो डर वगैरह का मामला कम होगा। ठीक है। दूसरा, दुआ पढ़ के सोएं। सोने से पहले की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका
اموت و احیا، اول آخر درود پاک کے ساتھ. تو انشاءاللہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ سونے میں بھی شیطان پریشان کرتا ہے، ڈراتا ہے. اور وہ پڑھ لے سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لیں جی، تو انشاءاللہ اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ دور ہو جائے گا. وضو سونے کی بندہ کوشش کرے، وضو کر کے سوئے، وظائف وغیرہ پڑھ کے سوئے، تو انشاءاللہ ڈر خوف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ڈیجیٹل گیجٹس کا کیا کردار ہے حضور برے خوابوں کو دکھانے میں، کرنے میں؟ اصل تو خیال ہے. صحیح. اور گیجٹس جو ہیں یہ ہمارے خیالات پر اثر انداز ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں. جس طرح ہم انوائرمنٹ کو دیکھ کر خیال پر امپیکٹ ہوتا ہے، اسی طرح ہم بہت زیادہ چیزیں گیجٹس میں دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی دیکھنا ہے، اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے. عمومی طور پر آپ آس پاس کی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن ان آلات کی وجہ سے آپ دنیا بھر کی چیزیں دیکھتے ہیں، تو جو امپیکٹ ہے وہ انہینس ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. تو جیسا دیکھیں گے ویسا خیال ڈیولپ ہوگا، اور جیسا خیال ہوگا ویسا عموماً خواب ہوتا ہے. تو اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنے کے لیے ہمارا دیکھنا، سننا، اٹھنا، بیٹھنا، انوائرمنٹ یہ جتنا پاکیزہ، صاف ستھرا اور پرامن ہوگا، انشاءاللہ ہمارے خوابوں پر، خیالوں پر اس کا پازیٹیو اور مثبت اثر ہوگا. ٹھیک ہے جی. حضور ایک سائل نے یہ کہا کہ خواب میں میرے رشتہ دار ہیں اور ہمسائے ہیں، ایک فنکشن میں ہم سب جمع ہوتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور میرے ایک ہمسائے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور دریا کے پاس چھوڑ کر غائب ہو گئے ہیں، اور وہاں بڑی دشواری سے بچتے بچاتے میں گھر پہنچتا ہوں. یہ انہوں نے خواب دیکھا ہے، کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ اگر واقعی جن کو خواب میں دیکھا ہے وہ آپ کے ہمسائے ہیں تو ان کے بارے میں بدگمانی نہ کیجیے گا. بعض اوقات شیطان بھی کسی کی شکل میں آ کر آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے یا بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. تو ضروری نہیں کہ ایسا ہی ماجرا معاملہ آپ کے ساتھ ہو. کانشیس ہونے میں حرج نہیں ہے، احتیاط میں حرج نہیں ہے، لیکن صرف اس بنیاد پر کسی ہمسائے کے بارے میں، کسی دوست کے بارے میں، کسی رشتہ دار کے بارے میں ہم بدگمانی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے. حضور میرے پاس ایک تحریر ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. جی. وہ یوں تھا کہ کسی نے اس کو لکھا کہ گاجر کے 2 ٹکڑے کریں، ایک کو شیرے میں ڈال دیں اور دوسرے کو نمک لگا کے رکھ لیجئے. چند دن بعد ایک ٹکڑا مربع بن جائے گا اور دوسرا اچار بن جائے گا. گاجر وہی ہے لیکن ماحول مختلف اور اس پر ان کا نتیجہ بھی مختلف آیا ہے. لہٰذا جو کچھ بننا چاہیں تو ویسا ہی ماحول اختیار کیجئے اور ایسے ہی لوگوں کا انتخاب کیجئے، اور اگر یہ مثال پسند نہ ہو تو گاجر کو دھو کر کھا لیجئے. تو یہ جو آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ صحبت بڑا میٹر کرتی ہے، اچھے خوابوں کا، اچھے خیالوں کا بڑا امپیکٹ انسان کے گیدرنگ پر بھی ہوتا ہے. تو انسان کی جس طرح کی گیدرنگ ہوگی، جس طرح کی چیزیں ہوں گی، تو وہ اسی طرح سے بہرحال اس کی ذات پر، اس کے اٹائر پر، سب چیزوں پر اس کے یہ اثر انداز بہرحال بالکل ایسا ہو. جی کال دیجیے. محمد نبیل اتاری فرام اسلام آباد. ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو مشکل میں محسوس کرتا ہے، اس طرح محسوس کرتا ہے کہ گویا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہا، تو کوئی حرکت وغیرہ نہیں کر پا رہا اور مصیبت میں ہے، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آزمائش ہو سکتی ہے. بعض اوقات تو فزیکل کمزوری کی وجہ سے بھی اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں. اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے طبیعت کا بندے کے خوابوں پر، اور خواب کا بندے کی طبیعت پہ. لیکن بعض اوقات یہ حقیقت میں کسی آزمائش کی بھی علامت ہو سکتی ہے. اب چونکہ بہت جنرلائز بات ہے کہ ہل نہیں پا رہے، اب کیوں نہیں ہل پا رہے، ان دنوں وہ کیا کر رہے تھے، کیا کرنا چاہ رہے تھے جو وہ نہیں کر پا رہے. تو جب اتنا عمومی چیز ہو تو پھر ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں دعا کر لیں کہ یا اللہ عز و جل اگر اس خواب کا کوئی برا اثر ہے تو مجھے اس سے محفوظ فرما، اور میرے کاموں میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اسے دور فرما. تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس طرح کی دعا کرنے سے بندہ خواب کے برے اثر سے بچ سکتا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے آپ نے اپنے خوابوں کی تعبیریں جانی. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت دیتے رہیے، اور مدنی چینل کی نشریات کے ساتھ جڑے رہیے. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے،
की